आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 12 में आप सबको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिड क्विज हो चुका है। अब आज से हम जो बाकी है उसका आगाज करेंगे, बाकी जो हमारी क्लास का हिस्सा है, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जैसे हमने पिछले 11 इसबाक को पूरे दिल से किया है, आइंदा आने वाले इसबाक भी बल्कि ज्यादा आपको मजा आने वाला है, क्योंकि अब बहुत सारी अल्फाज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं। आज के सबक में सूरह अल फलक पढ़ेंगे, ग्रामर में नया कुछ पढ़ेंगे, फेल मुदारे, और आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। इस सबक में 13 ऐसे नए अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में 841 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 12 के इख्तिताम तक हम लोग 144 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 31,638 बार है। यानी हमारा जो सेल है वो 30,000 से ऊपर क्रॉस कर गया है। अब हमारा बहुत थोड़ा सा जो सफर है वो बाकी रह गया है। ज्यादा अल्फाज अब आपके सामने वो आएंगे जो आप जानते हैं, और थोड़े अल्फाज होंगे जिनको आप नहीं जानते। सबसे पहले तारुफ देखते हैं सूरह अल फलक का। सूरह अल फलक और सूरह नास को मुअव्वज़तैन यानी पनाह मांगने वाली दो सूरतें कहा जाता है। हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन को एक दफा और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते, अपने हाथों में फूंकते और मुअव्वज़ात पढ़ते और उनको अपने जिस्म पर फेर लेते। हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने की ये बेहतरीन सूरत है जो खुद अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है। हम में से कौन है जो इन तमाम शुरूर से बचना नहीं चाहता? तो फिर हमें क्या करना है? हमें इन सूरतों के पढ़ने का, बल्कि समझ कर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी ये सूरतें इन औकात में पढ़ते हैं, लेकिन आज के बाद आपको इन सूरतों को पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा आपको तसल्ली मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं। सूरह फलक, पहले हम इसकी तिलावत देखते हैं। इसकी तिलावत जो है वो शायद टेक्निकल एरर की वजह से नहीं ऑन हो रही। चले हम खुद ही कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सबसे पहली आयत, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल कुल का मतलब कह दीजिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुल कह दीजिए। आउज का मतलब बताएं। आउज हमने कहाँ पढ़ा है? चैट बॉक्स में लिखिए, आउज हमने कहाँ पढ़ा है पहले? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिल्कुल, आउज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में आउज का मतलब मैं पनाह में आता हूँ। आउज बिल्लाह हमने पढ़ा था ना, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ अल्लाह की। जी अरूज फातिमा लिख रहे हैं ताउज, जी बिल्कुल ठीक। आउजू, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। हमने पढ़ा था बिल्लाही। यहाँ पे भी तकरीबन वही चीज है, लेकिन थोड़े से फर्क के साथ। आउजू बिरब्बी, बिरब्बी के दो टुकड़े होंगे, बी और रब। रब की, बिस्मिल्लाह, उसमें हमने बिस्मिल्लाह में भी मतलब पढ़ा था, और आउज बिल्ला में भी। आउज बिल्ला में भी यही था ना, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। तो यहाँ पर क्या है? बिरब्बी, रब की। अल फलक,
सुबह, फलक कहते हैं सुबह को। अच्छा, अल फलक जो है ये इसम है, फेल है, ये हर्फ है? चैट बॉक्स में लिखिए जी। इरना मिजाब ने हैंड रेज किया है, अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसम जी, इरना मिजाब भी कह रही हैं, अरूज फातिमा भी कह रही हैं, आयजा हबीब जी बिल्कुल, शेख इरफान रियाज सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसम। कैसे पता चला हमें कि इसमें, किस वजह से हमें पता चला कि ये इसमें, कौन बताएगा? अलिफ लाम लगा हुआ है। अलिफ लाम, आयजा हबीब, इरना मिजाब लिख रही हैं जी बिल्कुल, स्टार्ट में अलिफ लाम है, इरना मिजाब कह रही हैं, सोनी हुसैन भी कह रही हैं स्टार्ट में अलिफ लाम है। बिल्कुल सही शुमाइला अयूब जी, अलिफ लाम से हमें पता चला ये क्या है, इसम है जी, बिल्कुल माशाल्लाह। अब ये बात आपके जहन में रहे कि इंसान फितनों के हमलों में, दिन रात की आफात में, बाज शरपसंद इंसानों में, हासदों में, वायरसों में हर वक्त घिरा हुआ है। और आजकल के दौर में ये तमाम चीजें शायद पिछले बहुत से अदवार के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। हर वक्त हमें किसी ना किसी फितने का सामना है, हर वक्त कोई ना कोई आफत, कोई ना कोई शरपसंद इंसान हमारे इर्द गिर्द है। हसद करने वाले तो बहुत ज्यादा लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो हमारी खुशियों से, हमारी कामयाबियों से हसद करते हैं। वायरस आजकल की जो सबसे बड़ी आजमाइश होती है वो वायरस, जैसे अभी कुछ अर्सा पहले कोरोना की वबा फैली हुई थी, उसके अलावा सीजनल इन्फ्लुएंजा और इस टाइप की बहुत सी वबाएं हैं जो इन वायरसों की वजह से फैलती हैं, और हम हर वक्त इनमें से किसी ना किसी एक चीज के हमले के जेरे असर होते हैं। अब इन चीजों से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो हमारे अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कुरान मजीद में मुअव्वज़त है। यानी यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि कुल औज़ बि रब्बिल फलक, अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के, अल्लाह की अजमत को महसूस करते हुए उसकी रबूबियत को। रबूबियत किस तरह से कि वो हमारा रब है, उसने हमें पैदा भी किया और आज तक हमारे जिस्म के एक एक कुलियों की परवरिश कर रहा है, हमें हर चीज मुहैया कर रहा है, जिसने आज तक हमारी हिफाजत की है। उसी से हम दरख्वास्त करें कि आज भी वो हमारी हिफाजत करे, जिसने आज तक की है आज भी वो हमारी हिफाजत करे, क्योंकि सिर्फ रब ही है जो आज तक हमारी हिफाजत करता आया। अब रब्बुल फलक के अल्फाज पर गौर कीजिए, तसव्वुर का पूरा इस्तेमाल कीजिए। जब आप रब्बुल फलक, यहाँ पर क्यों कहा गया रब्बुल फलक, सुबह के रब की, रब तो हर चीज का है लेकिन यहाँ पर खास तौर पर सुबह के रब की क्यों कहा गया? सुबह का रब इस तरह से कि किस तरह वो सुबह को लेकर आता है, सूरज रोशनी का डिजाइन, उसकी दूरी जमीन से, जमीन की खास हिसाब से गर्दिश, जमीन के तरफ खास गुलाब, जो नुकसानदेह शौं को छान कर मुफीद शौं को जाने दे, और दीगर बेशुमार इंतजाम हमेशा से हैं और हमेशा अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसे ही होता रहेगा। अगर हम इंसान को एक मशीन भी बनाते हैं तो वो एक खास मुद्दत के बाद उसकी जो टाइमिंग्स है, जो उसकी कह लें कि कारकर्दगी है, वो खत्म हो जाती, कम हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई है, इसमें जो सुबह यानी सूरज का निकलना और सूरज के की रोशनी किस तरह से पहुंचे जमीन पर, किस तरह से उसकी दूरी का, ये सब चीजें हमेशा से अल्लाह ताला एक तरतीब से चला रहा है। वो अल्लाह के अलावा, उस रब के अलावा कोई भी इस तरह से नहीं कर सकता। अब इस तसव्वुर, एहसास और दुआ करते हुए अल्लाह ताला से कि वो हमें हमारी हिफाजत करे, इस आयत मुबारक की प्रैक्टिस करें। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक। अगले 15 सेकंड आपके। अल्लिम सिखाइए, अपने इर्द गिर्द वालों को जरूर सिखाइए।
الفلق کا معنی بتائیے، چیٹ باکس میں لکھیے. جی شیخ عرفان، ریاض عروج، فاطمہ، عائزہ حبیب، ارنا مزاب، سونی حسین، صبا فرمان، جی ماشاءاللہ سے رابعہ عمران، سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. شمائلہ ایوب، جی ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. محمد صابر. چلیں اب ہم اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. من شر ما خلق. من کا مطلب سے ہم نے پہلے پڑھا ہے، یہ بھی ہم نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھا ہے. من کا مطلب کیا ہے؟ سے. شر برائی. ہم شر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، برائی. من کا مطلب یاد رکھنے کے لیے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہترین طریقہ ہے. شر برائی یا تکلیف یا مطلب آپ شر کے جو میننگ ہے نا اس کو تھوڑا وسیع اس میں لے سکتے ہیں نا، کوئی بھی تکلیف کوئی بھی برائی اس میں آ جاتی ہے. شر سے نکلنے والے الفاظ شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز، یہ الفاظ جو ہیں یہ سب کے سب اسی ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اور اردو میں یہ تمام الفاظ استعمال ہوتے ہیں. عربی میں بھی شر کا مطلب تکلیف یا برائی ہی ہے. ماں جو، ماں کے اور بھی معنی ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے اسباق میں پڑھیں گے. ماں کا مطلب جو، خلا کا. اب عربی بول چال میں ماں اور من کے جو معنی ہے وہ مختلف، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے فی ہی اس میں ہے اور ماں فی ہی نہیں اس میں. ماں کا مطلب ایک مطلب نہیں بھی ہے، اور یہ ہم اس طرح سے اس چھوٹا سا ایک ٹیبل ہے جہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں ماں نہیں میں بھی آتا ہے اور وٹ کے معنی میں بھی آتا ہے. اب انگلش میں جو وٹ ہے وہ بعض جگہ پر کیا کے معنی میں آتا ہے اور بعض جگہ پر جو کے معنی میں آتا ہے. اسی طرح سے ماں بھی جو ہے وہ نہیں، کیا اور جو، ان تمام الفاظ میننگز میں استعمال ہوگا. اب یہ والی جو چیز ہے اگر آپ آج جیسے میں پہلے کہتی تھی آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کے اپنے موبائل کے ڈسپلے پہ یا اسکرین سیور پہ آپ لگا لیں اور اس کو آپ 24 گھنٹے کے لیے لگا لیں اور اس کو ریوائز کرتے رہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ماں اگر حرف کے ساتھ آئے، فی ہی، فی جو ہے وہ حرف ہے نا ہم نے پڑھا تھا، فی ہی، تو وہ ماں جو ہے وہ نہیں کے معنی میں آئے گا. اگر ماں فعل ماضی کے ساتھ آئے تو پھر بھی وہ نہیں کے معنی میں آئے گی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اسم کے ساتھ آئے تو وہ کیا کے معنی میں یا جو کے معنی میں آئے گی. اب اس میں کیسے پتا چلے گا؟ اگر جملے کے شروع میں آئے گا تو کیا کے معنی میں آئے گا، اگر جملے کے درمیان میں یا دو جملوں کو جوڑتے ہوئے آئے گا تو وہ جو کے معنی میں آئے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انگلش میں ورڈ کا مطلب اسی طرح سے وہ من کے دو معنی ہیں. من بالکل اسی طرح سے جیسے انگلش کا ورڈ ہو، من کون، اور من جو. اگر من بھی اسی طرح سے اگر شروع میں آئے گا تو کون کے یا کوشچن مارک کے طور پہ آئے گا، اور اگر جملے کے درمیان میں آئے گا تو جو کے معنی میں آئے گا. خلقہ اس نے پیدا کیا. من شر ما خلقہ، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. اچھا کس نے پیدا کیا؟ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا ہے؟ رب الفلق. جیرنا مزاب، سونی حسین، صبا فرمان، جی بالکل یہاں پہ اللہ کی بات ہو رہی کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں تنزیلہ سبحت. جی بالکل ٹھیک لکھ رہی ہیں. کس کی؟ رب کی. اب آگے بتایا جا رہا ہے کن چیزوں سے؟ شر سے. کن چیزوں کے؟ جو اس نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی، کیونکہ ہم اسی کی پناہ میں آ رہے ہیں نا. تو ان چیزوں کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. خلق کا بھی جو ہے لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خالق، مخلوق، خلق خدا، یہ سب عام استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. اب یاد رکھیے کہ کس شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی مخلوق کے شر سے. مخلوق میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں.
مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں ان کے شر سے، اور اسی طرح سے تمام جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے، جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جیسے جانور ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بے جان چیزیں بھی ہیں، تو بے شک وہ انسانی ہاتھ نے بنائی ہوئی، لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں ایسی چیزیں ڈالی کہ وہ ان چیزوں کو بناتا۔ تو ان تمام چیزوں کے شر سے یہاں پر پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اب اس تصور کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، کس سے؟ ان تمام چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہیں۔ دعا کریں اللہ سے اور پریکٹس کریں من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے علم سکھائیے۔ آیت نمبر 3، اگلی آیت وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، وَمِن شَرِّ، اور شر سے، با من اور شر، ہم نے مین اور شر کا بھی پچھلی آیت میں پڑھا ہے، وا کا ہم سب کو پتہ ہے کیا مطلب ہے، اور وَمِن شَرِّ، اور شر سے، غاسق، غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، رات کو جو اندھیرا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں غاسق، اور غاسق جو ہے وہ اسم ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، ٹھیک ہے، تنوین ہے، کیا ہے؟ دو زیر ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ غاسق جو ہے وہ اسم ہے، اور شر سے کس کے؟ اندھیرے کے، اذا، اذا اور از، ان دونوں الفاظ کا قرآن مجید میں مطلب ہے جب، از اور اذا جہاں بھی آئیں گے دونوں کا مطلب کیا ہوگا؟ جب۔ ایک اور بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اذا کے بعد اگر ماضی آ جائے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مضارع آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ اور فیوچر یعنی مستقبل دونوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب واقعہ جیسے ہم نے فعلا، فاتحہ وغیرہ پڑھے تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ واقعہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے، واقعہ چھا گیا، تو یہاں پر جب چھا جائے یعنی جب وہ چھائے گا، اس میننگ میں آ رہا ہے، تو کیوں؟ کیونکہ جب اذا لگ جائے گا ماضی کے ساتھ تو وہ مضارع کے معنی میں آ جائے گا، اس لیے یہاں پر اذا واقب، جب چھا جائے۔ ٹیچر آؤز بھی مدارے ہیں؟ جی، آؤز جو ہے وہ بھی مدارے میں آتا ہے نا؟ آؤز نہیں، مضارع میں نہیں آتا آؤز، آپ خود سوچیں، اس کو آپ کو خود سمجھ آ جائے کہ آؤز مضارع میں نہیں آتا۔ ابھی ویسے بھی یہ اگلے کورسز میں پڑھایا جائے گا تو تب آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی، اگر میں ابھی ایکسپلین کروں گی تو ہو سکتا ہے آپ کو تو سمجھ آ جائے لیکن باقی لوگ ایکسپلین وہ کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اذا کے بعد جب ماضی آئے گا تو وہ مضارع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اذا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آئندہ بھی کہ اذا کے بعد جب بھی فعل ماضی آئے گا تو وہ اس کا مطلب بدل جائے گا، وہ مضارع میں آ جائے گا۔ اب روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، اب یہاں پر اندھیرے سے اندھیرے کے شر سے پناہ کیوں مانگی جائے؟ اب اگر دیکھا جائے تو رات یا رات کا اندھیرا تو اگر دیکھا جائے سکون کی چیز ہے تو اس وقت ہمیں آرام کرنے کا ٹائم ملتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ رات میں کام کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے۔ ویسے آج کل تو کم لوگ فارغ ہوتے ہیں، آج کل تو لوگ کام ہی رات کو کرتے ہیں جو کہ قانون فطرت کے خلاف ہے، لیکن آج کل یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ تو رات کو کیونکہ انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی فارغ ہوتا ہے، تو خالی دماغ کیا ہو سکتا ہے؟ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے۔ رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ سینما کے ٹائمنگز بھی جو ہیں وہ رات شام کے ہوتے ہیں، رات کے ہوتے ہیں۔ کلبز جو جن جگہوں پہ کلبز ہوتے ہیں وہ بھی رات کے ٹائم ہوتے ہیں۔ اکثر غلط چیزیں رات کے ٹائم پہ، چوری ڈاکے یہ سب کچھ رات کے ٹائم پہ ہوتے ہیں۔ دشمن کے حملے بھی رات میں آسان ہوتے ہیں، اکثر جب کوئی دشمن کسی پہ حملہ کرتا ہے تو وہ بھی رات کے وقت کرتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان پہ 1965 میں جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو وہ بھی رات کے وقت ہی کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رات کے اندھیرے میں یہ سب چیزیں آسان ہوتی ہیں، اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے یہاں اس آیت میں رات کے اندھیرے سے
پناہ مانگی گئی ہے. رات تو ویسے آرام کا ٹائم ہے، لیکن وہ بھی جب شر بن جائے تو اس کے اندھیرے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. اب اس اپنے ذہن میں یہ تصور لائیں کہ رات کا اندھیرا جو ہے اس کے شرور کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس سے اللہ سے پناہ مانگے، اور اس تصور کے ساتھ یہ اس آیت مبارکہ کی پریکٹس کرے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ، اور شر سے، نفاساتی. اچھا یہ بتائیں نفاساتی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے. عروج فاطمہ کہہ رہی ہیں اسم ہے، عائزہ حبیب بھی کہہ رہی ہیں اسم ہے. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کہہ رہے. اچھا آپ کو اس کو دیکھ کے کچھ پتا چل رہا ہے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ صبا فرمان بھی کہہ رہی ہیں اسم ہے. ہم نے واحد جمع پڑھی تھی نا. جی صبا فرمان کہہ رہی ہیں جمع، ارنا مزاب کہہ رہی ہیں جمع، رب عمران بھی کہہ رہی ہیں جمع. جی بالکل ٹھیک. جو نفاسات ہی ہے نا، اگر تو نفاسا ہوتا جس کے آخر میں گول تا ہوتی تو واحد ہوتا. سہنی، حسین، شمائلہ، ایوب، جی سب لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جمع ہے یہ. تو اگر اس کے آخر میں گول تا ہوتا ہم اس کو نفاسات پڑھتے یا نفاساتن یا نفاساتن یا نفاساتن پڑھتے تو وہ واحد ہوتی. اب یہاں پہ جو کھڑی زبر ہے نا، عربی میں ہمیشہ کھڑی زبر جو ہے وہ الف کی قائم مقام ہوتی ہے. یعنی آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ جمع میں تو نفاسات میں الف لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں جو کھڑی زبر ہے وہ بھی الف کو ہی ظاہر کر رہی ہے. اس لیے یہاں پر نفاسات ہی کیا ہے؟ جمع ہے. اور شر سے نفاساتی، نفاسات کہتے ہیں جادوگرنیاں جو پھونکے مار کے جادو کرتے ہیں. اور اس میں صرف جادوگرنیاں نہیں، جادوگر بھی اس میں شامل ہے. یہاں پر کیونکہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ عربی میں مؤنث میں ہی استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں صرف مؤنث جادوگرنیاں شامل ہیں، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں. جی نفاساتی جو پھونکے مارنے والی ہیں یعنی جادو کرنے والی ہیں. فل اقد، اقدا کہتے ہیں گرہا کو، اور اقد اس کی جمع ہے. اقدا گرہا جو رسی سے گرہ نہیں لگائی جاتی، جیسے کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقدا. عربی میں کہتے ہیں اقدا، اور اس کی جمع ہے اقد. اور آپ نے عقد کا لفظ بھی پڑھا ہوگا، عقد نکاح شادی کی گرہ. عقد کا لفظ اردو میں بھی بعض جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، عقد نکاح شادی کی گرہ. تو عقد کیا ہے؟ عقدہ کی جمع ہے. عقدہ کا مطلب گرہ، اور عقد گرہوں میں، یعنی ان لوگوں کے شر سے جو پھونکے مار کر جادو کرتی ہیں گرہوں میں. جادو کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ گرہیں باندھ باندھ کر ان پر پھونکے مار کر جادو کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ان جادو کرنے والوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. آپ شروع میں سورہ کے تعارف میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو یہ سورہ ہمیں بہت سی چیزوں سے پناہ دیتی ہے، جن میں سے ایک چیز جادو بھی ہے. اور یہ جادو جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین کام ہے، اور یہ آج کل معاشرے میں بہت عام ہے. اس سے پناہ میں رہنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے بھی یہ سورہ جو ہے بہترین علاج ہے. فمن شر نفاسات فی العقد، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گروہوں میں. اب یہ سورج جو ہے اسپیشلی یہ والی آیت جو ہے یہ ہر مسئلے کا حل ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، کچھ بھی ہو جائے گا، کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کوئی جادو کر دے گا، کوئی اس طرح سے. یہ سورت اس کا بہترین علاج ہے. اگر آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا. جادو ایک سخت آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، اور بعض دفعہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بھی لوگ، اس کے علاج کے لیے بھی لوگ جادو ہی کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ بہت غلط کام ہے.
کیونکہ جادو اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ کام ہے، چاہے آپ اس کے جادو کے علاج کے طور پہ ہی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بہترین علاج کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ. ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹھ باندھتے ہیں، یعنی شیطان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر یعنی سر کے آخری حصہ پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس خوب سو. اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اب اس جادو اور شیطان کی گروہوں کا تصور کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کی پریکٹس کریں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکے مارنے والوں کے گروہوں میں. 15 سیکنڈ آپ کے پاس ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور شر سے حاسد، حسد کرنے والا. حاسد کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. حسد کیا ہے؟ حسد اصل میں یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اگر مجھے نہیں بھی ملتا تو اس سے چھن جائے. یہ حسد ہے. اور رشک یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے. حسد حرام ہے اور رشک جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل ملا ہے وہ چھن جائے تو یہ صحیح بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اذا، پھر وہی آ گیا یہاں پر اذا. از اور اذا دونوں قرآن مجید میں مل کر 600 سے زائد بار آئے. اب دونوں کا مطلب کیا ہے؟ جب. اذا جب، حسد. اچھا یہاں پر ہم کیونکہ آیت مبارکہ مکمل ہو رہی تو ہم اس کو پڑھتے ہیں حسد، لیکن یہ ایکچولی کیا ہے؟ حسدہ. اور حسدہ جیسے کہ اس کے آواز سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا ہے؟ ماضی ہے. حسدہ حسد کیا. لیکن پھر وہی بات کہ جب ماضی سے پہلے اذا آ گیا تو اس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ مضارع، یعنی فیوچر یا پریزنٹ ٹینس. تو اذا حسد، جب حسد کرے. حاسد کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ موچی موچی سے حسد کرتا ہے، مستری مستری سے حسد کرتا ہے، مطلب کوئی بھی پروفیشن ہے وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. عام طور پر ساتھیوں ہی میں حسد ہوتا ہے. حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. ہم نے کیا دعا کرنی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے. حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈال بھی دے تو اس کے لیے دعا کیجئے غائبانہ طور پہ. اگر آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ فضل ضرور دے گا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. اس دعا کو مانگتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کریں. اگلے 15 سیکنڈ آپ کو. اب من شر ما خلق میں سب شامل ہیں. من شر ما خلق میں ساری، کیونکہ ہم نے پہلی جو دوسری آیت پڑھی تھی کہ من شر ما خلق ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن یہاں پر 3 شرور کا خاص طور پر بعد میں ذکر کیا گیا.
کون کون سے؟ غاسق، نفاسات، حاسد۔ غاسق یعنی اندھیرا، نفاسات یعنی جادو، حاسد یعنی حسد کرنے والا۔ اب تینوں میں ایک چیز کامن ہے، کون سی؟ کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، چاہے وہ رات کا شر ہو، چاہے وہ جادو کا شر ہو یا حاسد کا شر ہو۔ اب ہم اس کو زندگی میں اس سورہ کو کیسے لا سکتے ہیں؟ ہم جو بھی چیز اس کورس میں پڑھیں گے، ہم نے یہ اس میں دیکھنا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں، کیونکہ اس کورس کا مقصد صرف ہم پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اور بہترین طریقہ زندگی میں لانے کا کیا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین بار۔ کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کریں جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ اور یہ بہت آسان ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ تینوں کل پڑھتے ہیں، فجر اور مغرب کے بعد تین تین بار پڑھتے ہیں، یہ بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی ہے۔ آج کل خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک ہی محفوظ نہیں ہے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ ہمارے مسلمانوں کے اگینسٹ یہودی، عیسائی اور باقی تمام مذاہب جو ہے وہ مل کر ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ہم کیوں اپنی اپنی جگہ پہ انڈیویجلی یا انفرادی طور پر کام کریں؟ اگر وہ اجتماعی طور پر کام کر کے کامیاب ہیں تو ہم بھی ان کا مقابلہ اجتماعی طور پر کام کر کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوششوں میں حصہ نہیں لیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا؟ اگر آپ نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کیا صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف قرآن سیکھتے تھے، اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ ایسا نہیں ہے، وہ ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ برائی کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، اچھائی کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب کبھی کفار کے خلاف لڑنا پڑا تو انہوں نے جنگ بھی لڑی، کفار کے خلاف بھی، یہودیوں کے خلاف بھی۔ اور بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ صرف برائی صرف یہ نہیں کہ آپ برائی کرتے ہیں، برائی یہ بھی ہے کہ آپ برائی ہوتی دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں، باقی سب کچھ جو مرضی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، یعنی جو کوئی برائی کرنے والے کو دیکھ لے تو ہاتھ سے بدل دے۔ اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں ہی اس کو برا سمجھے، اور اس کے نیچے ایمان ہی نہیں ہے، یعنی ایمان کا سب سے کمزور درجہ کیا ہے؟ دل میں برا جاننا۔ اس کے بعد تو ایمان، اگر آپ دل میں بھی برا نہیں جانتے تو وہ ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج کی سورہ مکمل ہوئی۔ ہم صرف 30 سیکنڈ کی چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد ہم گرامر کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سب لوگ میرے ساتھ کریں۔ سنیے، دیکھیے،
سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام یا صفت، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ الف لام، تنوین یعنی 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، واو نون، یا نون، یا الف تا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ فعل یعنی ورب۔ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام، فا، تا، ہا، نون، صاد، را، ضاد، را، با۔ فعل ماضی، فعل کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس، جو ہو گیا یعنی ہو چکا ہے، مکمل ہے، وہ فعل ماضی ہے، اور ہم نے الحمدللہ پچھلے اس بات میں خصوص پڑھ بھی لیا، اس کی پریکٹس بھی کر لی۔ فعل مضارع جو ہم آج سے شروع کرنے والے ہیں، امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، یا تو ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، اور فعل امر امپیریٹو ٹینس، اس میں حکم دینا یا گزارش کرنا۔ سب سے پہلے فعل ماضی جو ہو گیا، ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ ٹیبل ہم ایک دفعہ دوبارہ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ آپ ہینڈ ریز کریں تو کون کروائے گا؟ جی کون کروانا چاہتا ہے یہ والا ٹیبل؟ شیخ عرفان ریاض بردر آپ کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعلا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعالتا آپ نے کیا، فعالتو میں نے کیا، فعالتم آپ سب نے کیا، فعلنا جی سسٹر عروج فاطمہ، میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں، آپ اس کا آنسر کریں۔ حل فعل، نعم فعل، حل فعلو، نعم فعلوا، حل فعلتا، نعم فعلت، حل فعلتم۔ نعم فعلنا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اب ہم نے ایک شاید پچھلے فعل ماضی میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں 2 پیش ہوں تو وہ ہر لفظ کی اصلی حالت ہوگی، یعنی سبجیکٹ ہوگا وہ۔ جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے خیرن، تو یہ کیا ہے؟ اس کی اصلی حالت ہے، یہ کام کرنے کی حالت ہے، یہ سبجیکٹ ہے۔ اور اگر کسی فعل کے آخر میں 2 زبر ہوگا تو وہ آبجیکٹ کے طور پر آئے گا یا بدلی ہوئی حالت میں آئے گا، یعنی اس پر کام ہو رہا ہوگا۔ جیسے کہ اس ایگزامپل سے عربی بول چال میں ہمیں پتا چل رہا ہے، حل فعل خیرن، حل فعل خیرن، کیا اس نے اچھا کام کیا۔ یہاں پر اچھا جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، سوری آبجیکٹ ہے، کرنے والا وہ ہے، اور اچھا جو ہے وہ جو کام ہوا ہے وہ اچھا ہے، حل فعل خیرن، ٹھیک ہے۔ اب اس عربی بول چال کو کون کروائے گا؟ جی سسٹر تنزیلہ، میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ حل فعل خیرن، سسٹر تنزیلہ صباحت اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ چلیں سسٹر رابعہ عمران آپ کروائیں، میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجیے گا۔ حل فعل خیرن، نعم فعل خیرا، حل فعل خیرن، نعم فعلوا خیرا، هل فعل خيرا؟ حل فعلت خیرن، نعم فعلت خیرا، حل فعلتم خیرن۔ نعم فعلنا خیرا۔ جزاک اللہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، باقی لوگوں سے انشاءاللہ آگے آ کے میں کرواتی ہوں، کیونکہ آج کے جو نئے ہم پڑھیں گے سیکھے وہ بہت مزے کے سیکھے ہیں، آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ قواعد یعنی گرامر میں آج کا سبق ہمارا کیا ہے؟ فعل مضارع۔ فعل مضارع کی ہم نے ڈیفینیشن کیا پڑھی تھی؟ جو ابھی تک نہیں ہوا، یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی اس میں مستقبل اور حال دونوں شامل ہیں، پریزنٹ اور فیوچر دونوں جو ہے اس میں ورب شامل ہے۔
अब फ़ाअला से हमने पहले टेबल अभी हमने किया है, फ़ाअला, फ़ाअलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। अब यहाँ पर हमने इसका फेल मुदारे करना है। इसमें आपने थोड़ा सा ये देखना, आप ये देखें कि जब हम माजी कर रहे थे तो उसमें चेंजेस कहाँ आ रही थी, एंड पे आ रही थी। यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो शुरू आ रही हैं, शुरू में आ रही हैं। फ़ाअला से, अच्छा अब सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे इशारा किया था माजी के लिए, अब मुदारे के लिए हम कहाँ इशारा करेंगे, यहाँ थोड़ा सा ऊंचा, ठीक है। ये यहाँ पे इशारा था हमारा माजी का, तो यहाँ पे क्या आ गया, मुदारे का। माजी और मुदारे, ये आपने इशारे जो है वो सही जगह पर करने हैं। इन चीजों को अच्छी तरह से याद करने के लिए, अच्छी तरह ज़हननशीन करने के लिए इशारे बहुत अहम है। माजी के लिए हमने इस जगह पे इशारा किया और मुदारे के लिए हमने यहाँ पर इशारा किया, ऊंचा, अपने शोल्डर से ऊंचा, और यहाँ पर हमने अपने शोल्डर से थोड़ा सा नीचा, तकरीबन शोल्डर के बराबर ही है, ठीक है। ये माजी का इशारा और ये मुदारे का। अब हम मुदारे की प्रैक्टिस करते हैं। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। अच्छा यहाँ पे नफ़अलूना नहीं है, नफ़अलू है, ये ज़हन में रखना है। जैसे यफ़अलू से तो यफ़अलूना बना, और तफ़अलू से तफ़अलूना, तो अफ़अलू से यहाँ पे क्या है, नफ़अलू। और तकरीबन 8500 फाल इन औजान पर आते हैं। जैसे ये हमने किया है ना, यफ़अलू यफ़अलूना, इन औजान पे 8500 अफाल जो है वो कुरान मजीद में आए हैं। एक दफा मैं आपको फिर करवाती हूँ। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू अफ़अलू, तफ़अलूना नफ़अलू। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। जी कौन करवाएगा इसकी प्रैक्टिस? जी ब्रदर शेख इरफान रियाज आप करवाएं। तंजीला सबाहत अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर यफ़अलू वो करता है, मेरी सिस्टर मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है, टीचर मेरी आवाज नहीं आ रही? पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। यफ़अलू वो यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह ब्रदर। सिस्टर तंजीला सबाहत आप करवाएं। सिस्टर तंजीला सबाहत। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह। रूज फातिमा सिस्टर आप करवाएं। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह। आप लोग साथ साथ इशारे कर रहे हैं ना? जी सिस्टर राबिया इमरान। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना हम आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह। सिस्टर आपने इशारे किए? हाँ जी। हाँ जी, इशारों को बस सुनिए, क्योंकि आपको जब भी होगा ना फिर समझ इसका क्या फायदा है। ठीक है, अब सिस्टर रुबीना आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यफ़अलू वो करता है, तफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह। इरना में साहब आप भी करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ جزاک اللہ سسٹر، ماشاء اللہ۔ حل یفعلو نعم یفعلو، حل یفعلون نعم یفعلون، حل تفعلو نعم افعلو، حل تفعلون نعم افعلو، نعم نفعلو۔ جی سسٹر تنزیلہ صباحت، میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ حل یفعلو، نعم یفعلو، حل یفعلون، نعم یفعلون، حل تفعلو، نعم افعلو، حل تفعلون۔ نعم نفعلو۔ جزاک اللہ۔ جی بردر شیخ عرفان ریاض، آپ یہ بتائیں کہ حل یفعلو کے جواب میں تو نام یفعلو آیا ہے، لیکن حل تفعلو کے جواب میں نام افعلو کیوں آیا ہے؟ یہ نہیں کے لیے، نہیں کے لیے تو نہیں ہے۔ جی کوئی اور بتانا چاہے گا؟ ہاں نام کے کا لیے، سوری، مطلب ہاں ہے۔ ہاں کے لیے، ہاں کے لیے ہے۔ سسٹر عروج فاطمہ، آپ میم اس میں پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا آپ نے کیا، اور اس کے جواب میں آ رہا ہے ہاں میں نے کیا۔ بالکل صحیح، اسی طرح سے تفعلون کے جواب میں بھی نفعلو اسی لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب یہ دیکھیں، اب دونوں ٹیبل آپ کے سامنے ہیں، فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا۔ یہاں پہ فعلت بھی ہے، لیکن آپ نے فی الحال اس کو بالکل نہیں کنسیڈر کرنا، کیونکہ یہ ہم آگے پڑھیں گے پھر ہی ہم اس کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو۔ اب آپ کے سامنے یہ نیچے یہ دکھایا بھی گیا ہے کہ چینجز کہاں پر آ رہی ہیں۔ فعلا سے بنا فعلو، وہ دیکھیں واو الف لگا، فعلتا تا لگا، فعلتم تم تا میم لگا، اسی طرح سے فعلتو اور فعلنا میں بھی آخر میں چینج آئی۔ لیکن اس میں کیا ہوا، جب ہم نے مضارع کیا تو یفعلو پہلے دونوں سیغے آ گئے، یفعلو اور یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو، یعنی یہاں پر چینج کہاں پر آئی؟ شروع میں۔ جو بعد والا واو نون لگ رہا ہے نا 2 دفعہ، وہ صرف اور صرف جمع کے لیے لگ رہا ہے، ورنہ چینج کہاں پر آ رہی ہے کہ جو غائب ہے اس میں یار ہے، جو حاضر ہے اس میں تار ہے، اور جو متکلم ہے اس میں الف اور نون آ رہا ہے۔ اب پہلا سیٹ ہم نے جو پڑھا تھا ماضی میں بھی، وہ یہاں پر ہم پڑھیں گے فعلا سے یفعلو، جعلا سے یجعلو، اور فتحہ سے یفتحو، یہ ہمارا پہلا سیٹ تھا۔ اب پہلے ہم نے کیا کیا تھا، فعلا میں صرف ہم نے فا کو جیم سے بدل کر جعلا کا ٹیبل بنایا تھا۔ اب اسی طرح سے ہم فا کو چینج کر کے جیم لگائیں گے اور اس سے ہم یجعلو کا ٹیبل بنائیں گے۔ کون کروائے گا یہ؟ آپ کے سامنے فعلا کا ٹیبل ہے، آپ نے جعلا کا ٹیبل بنانا ہے۔ جی سسٹر تنزیلہ صباحت، آپ کریں گے ٹرائی؟ عروج فاطمہ آپ کریں۔ یجعلو، یجعلونا، تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، جی بالکل صحیح، جزاک اللہ سسٹر۔ اب یہاں پر یہ بالکل ویسے ہی جعلا سے یجعلو اور یجعلونا، تجعلو، اجعلو اور تجعلونا اور نجعلو، یہاں پر کیا ہوا، صرف فا کی جگہ پر جیم آ گیا۔ فعلا سے سب سے آسان جو ٹیبل ہے نا، وہ اس کے بعد جعلا کا۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا فعل مضارع کا جعلا کا ٹیبل۔ جعلا کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے بنایا، ٹھیک ہے؟ تو یجعلو کیا ہو گیا؟ وہ بناتا ہے۔ یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں۔ یجعلو
यजअलूना, तजअलू अजअलू, तजअलूना नजअलू। यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। जी शुमाइला, इसको आप करवाना चाहेंगे? यजअलू का वो साइड पे हो। शुमाइला आप क्या नाम लिया? शुमाइला जी 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 करवाएं। ये जालू नजर नहीं आ रहा सर, एक मिनट जी। ये जालू वो बनाता है, ये जालूना वो सब बनाते हैं, तजालू आप बनाते हैं, अजालू मैं बनाता हूँ, तजालूना आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी ब्रदर शेख इरफान रियाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह ब्रदर। सिस्टर तंजीला सबाहत आप। सिस्टर तंजीला सबाहत। यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, यजअलू आप बनाते हैं या तजअलू, बनाएंगे, तजअलू जीता जलो। अजअलू मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलू हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी बिल्कुल, बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने किया है। ये बनाता है या बनाएगा दोनों मीनिंग में आता है। ये हम याद रखने के लिए फ्लुएंसी के लिए सिर्फ बनाता है सकते हैं, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि जहां पर फ्यूचर की बात होगी वहां पर भी यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू आएगा। यानी यजअलू वो बनाएगा के मीनिंग में भी आएगा, यजअलूना वो सब बनाएंगे के मीनिंग में भी आएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद है। हल यजअलू, ला कितना आया? यजअलू, हल यजअलूना, ला यजअलूना, हल तजअलू, ला अजअलू, हल तजअलूना, ला नजअलू, नजअलू। अच्छा, हमें ये पता है कि हर चीज अल्लाह ने बनाई, इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो जवाब है वो नहीं में है। हाँ में भी जवाब हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो इंसानों ने बनाई हो, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि अल्लाह ने क्योंकि हर चीज बनाई है तो इसलिए हम इसका जवाब ला यानी नहीं में देंगे। अब आप में से कोई ऐसा जिसने अभी तक नहीं करवाया, कोई ऐसा हैंड रेज करे मेरे साथ ये इसकी अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस करें। जी आयजा हबीब आप करवाएं, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। हल यजअलू, ला यजअलू, हल यजअलूना, ला यजअलूना, हल तजअलू, ला अजअलू, हल तजअलूना। ला नजअलू। अच्छा, किसी को याद है कि जब हम माजी में नहीं का इस्तेमाल करते थे तो उसके लिए कौन सा लफ्ज आता था? अगर आप में से किसी को याद हो तो। माँ यूज होता था। जी सिस्टर सोनिया सैन भी कह रही है माँ यूज होता था। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि वहां पे अगर माँ था तो यहाँ पर ना ला क्यों है? ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि माजी के साथ नहीं में जो नहीं के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वो माँ होता है, और मुदारे के साथ जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो ला होता है। ये आपने जहन में रखना है कि माजी में माँ आएगा नहीं के लिए और मुदारे में ला आएगा। दोनों का मतलब नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल में ये डिफरेंस है कि माजी में माँ और याद रखने के लिए भी आप कर सकते हैं, माजी से माँ और ला जो है वो मुदारे में आएगा। अब आगे आपका ये होमवर्क है, फेल मुदारे का फाताहा से यफ्ताहू, ये आपने प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह कल आपको जो रिवीजन क्लास है उसमें आप लोगों से ये सुना जाएगा। आपने इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है फाताहा की, फिर इंशाल्लाह कल हम अगला सेट शुरू करेंगे। आज के नुक्ता तालीम की तरफ बढ़ते हैं। आज का नुक्ता तालीम हम जो आज हम पिछले 4 असबाक में हम होमवर्क के बारे में पढ़ रहे थे ना,
7 ہوم ورک جو ہم آخر میں دیکھتے ہیں. تو آج کا نقطہ تعلیم جو ہے وہ 5ویں ہوم ورک یعنی کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا. کان کا استعمال. اللہ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا پہلے ذکر کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں. ایک اندھا جو ہے وہ عالم یا اسکالر بن سکتا ہے سن کر، مگر کبھی آپ نے ایک بہرے کو سنا کہ وہ عالم ہے؟ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی، مگر بغیر آواز کا ٹی وی کیا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ کان کی نعمت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں. ہم نے ایک لڑکی کا واقعہ پڑھا تھا جو گانا گاتے ہوئے مر گئی. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ شاید وہ خوب گانے سنتی ہوئی. جو چیز زیادہ سنیں گے وہی مرتے وقت یاد آئے گی. تو ہم اس نعمت کا بہترین استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن سیکھنے کے لیے. یہی ہمارا 5واں ہوم ورک ہے کہ کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا. جب آپ اللہ کا ذکر قرآن مجید جو ہے زیادہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی یہی چیز ہمارے ذہن میں ہوگی اور یہی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ویٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے گا. اس پورے کورس کی ریکارڈنگ صرف 1 گھنٹے کی تقریباً، اور وہ بھی 3 منٹ کی کلپ میں. آپ اس ریکارڈنگ کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں کار میں، سفر کے دوران، گھر کام کرتے ہیں. ورنہ آپ خود اس کورس کو اپنی آواز میں اپنے موبائل ہی میں ریکارڈ کریں اور بار بار اس سے سنیں. اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. جب آپ خود اپنی آواز میں ریکارڈ کریں گے اور اس کو بار بار سنیں گے تو آپ کو یہ زیادہ ذہن نشین ہوگا. الحمدللہ. خوشی کا اظہار کریں اور یاد رکھیں سبق نمبر 12 کے اختتام تک ہم نے 144 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 31,638 بار ہیں. یہ خوبصورت پھول آپ لوگوں کے لیے ان پھولوں کو جمع کرتے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ کورس کے اختتام پر یہ ہمارے لیے 20 پھولوں کا ایک بہترین گلدستہ بن جائے گا. 7 ہوم ورک کبھی نہیں بھولیں. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا. کوئی بھی ساتھی ایسا بنا لے اپنے گھر میں سے، اپنے دوستوں میں سے، اپنے کولیگ میں سے. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، خاص طور پر وہ صورتیں جو ہم اس کورس میں سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ آپ منتخب ہیں. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. یہ الفاظ معنی کی شیٹ ہے، اس کا پرنٹ نکلوا کے اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر چسپاں کر لیں، پیسٹ کر لیں. سب سے اہم بات، ٹیچر بنیں. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے. میں یہ بار بار آپ کو کہتی ہوں تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. میں نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ سکھانا شروع کرتے ہیں، جو بھی چیز وہ سکھانا شروع کرتے ہیں، وہ اس میں ان کو مزید کمانڈ حاصل ہوتی ہے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.